आज से 2 साल कबल यूट्यूब के तवस्सुल से एक शिया ज़ाकिर ने मुझसे रब्ता किया। शुरू में तो उसने ना बतलाया कि वो ज़ाकिर है, बस उसने इतना बतलाया कि जी मेरा ताल्लुक़ अहले तशय्यी से है। तो मैंने कहा जी हुक्म फ़रमाइए। तो वो कहने लगा हज़रत, जब भी हम किसी सुन्नी से मिलते हैं, ना तो हम उस सुन्नी को मुतमईन कर पाते हैं, ना वो सुन्नी हमें मुतमईन कर पाता है। तो आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू है और इफ़हाम व तफ़हीम है, उससे मुतासर होकर मैंने आपसे रब्ता किया है कि मेरे कुछ इश्कालात हैं, शायद उन इश्कालात पर आप मुझे मुतमईन कर पाएँ। तो इसीलिए मैंने आपसे रब्ता किया है कि आप मुझे मुतमईन करने के लिए तैयार हैं। मैं सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहता हूँ और मैं राह रास्त पर चलना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया है, क्या आप मेरी रहनुमाई करेंगे? मैंने कहा देखें भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपके अंदर तड़प है सिरात मुस्तकीम की, तो इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल आपको सिरात मुस्तकीम ज़रूर दिखाएगा। और हकीकत ये है कि कोई 9 मुहर्रमुल हराम को उसका एक क्लिप मेरे पास आया। मैंने उसका क्लिप देखा तो आवाज़ तो वही थी, अंदाज़ भी वही था उसका। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जब वो अहले तशय्यी के मिंबर के ऊपर बैठा था, कसम ब खुदा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जिस तरह एक देवबंदी अहले तशय्यी के स्टेज के ऊपर बैठा हो। उसकी माशाअल्लाह कमाल दाढ़ी थी, सर के ऊपर पगड़ी थी, अगरचे अमामा ब्लैक था। अच्छी बात है, अमामा ब्लैक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, काली पगड़ी हुज़ूर से साबित है। हुज़ूर सफ़र पर होते तो काली पगड़ी बांधा करते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हिदायत दी है। अब ये दूसरे लोगों की हिदायत का सबब है। तो उसकी जो गुफ्तगू थी वो इंशाअल्लाह मैं बाद में आपके सामने रखूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उसने कहा जी मेरे कुछ इश्कालात हैं, क्या आप उनके जवाबात देंगे? अगर आप जवाबात दे दें और मुझे मुतमईन कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, और अगर आप ना जवाब देना चाहें और मुतमईन ना करना चाहें तो फिर ना मैं आपका टाइम ज़ाया करूँ और ना ही आप मुझे तकलीफ़ दें। मैंने कहा भाई देखें, हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि आपको मुतमईन करूँगा, बशर्त ये है कि आप मुझे इतना बतला दीजिए, आपको मैं कुरान पाक से रेफ़रेंस दूँ तो आप मुतमईन होंगे, या जिस तरह आपके मसलक वाले इल्मुल कलाम से गुफ्तगू करते हैं, ना तो वो कुरान का रेफ़रेंस देते हैं, ना ही हदीस का रेफ़रेंस देते हैं। वो इल्मुल कलाम से अपने लोगों को मुतमईन करते हैं और इल्मुल कलाम ही से मुतमईन होते हैं। तो क्या मैं आपको कुरान पाक से मुतमईन करूँ, इल्मुल कलाम से मुतमईन करूँ, तीसरे नंबर पर आपकी कुतुब के रेफ़रेंस देकर आपको मुतमईन करूँ, या अहल सुन्नत के कुतुब के रेफ़रेंस दूँ तो आप मुतमईन हो पाएंगे? तो उसने मेरे पास आँखें खुले हुआ एक इमोजी भेजा, उसके ज़रिए मुझे रिएक्ट किया। फिर मैंने कहा कि भाई आप मुझे बतला दीजिए, आप जिस तरह मुतमईन होना चाहें मैं आपको मुतमईन करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने मुझे कहा कि हज़रत, अगर आप मुझे हमारी कुतुब से मुतमईन करते हैं तो ये आपकी नवाजिश होगी। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसने मुझे गुड का वो इमोजी भेजा और उसके ज़रिए मुझे रिएक्ट किया। तो मैंने उससे अर्ज़ की, देखें भाई, आपके अंदर तलब है तो आपके लिए मसला के, अगरचे मेरा ताल्लुक़ मसला के देवबंद से है, मसला के बरेलवियत के एक मुसन्निफ़ गुज़रे हैं जनाब मोहम्मद अली साहब लाहौर के, जिन्होंने मसला के बरेलवियत का नाम रोशन किया और इल्मी काम करके मसला के बरेलवियत के ऊपर एहसान कर गए हैं, और आप जैसे लोगों के लिए वो बहुत सहूलत पैदा कर गए हैं। तो अगर आप कहें तो मैं आपको जुज़ी जुज़ी जवाबात देता रहूँ, आपके एक एक इश्काल का जवाब देता रहूँगा। अगर आप चाहें तो ऐसी कुतुब की तरफ आपको मुंतकिल कर दूँ जिन कुतुब का आप मुतालिया करें, स्टडी करें, तो उनसे आपके हर इश्काल का जवाब आपको मिल जाएगा। इश्काल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अगर आप मुझसे जुज़ी जुज़ी जवाबात मांगते रहेंगे तो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप दिन रात एक करके 3 से 4 दिन के अंदर आप अपने हर इश्काल का जवाब पा सकते हैं, और वो भी आप अपनी कुतुब से। जनाब मोहम्मद अली साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि उसमें उसने अहले तशय्यी की कुतुब के हवाले तो दिए हैं, अहल सुन्नत की एक किताब का हवाला भी नहीं दिया। तो उसकी आंखें खुली हो गई। तो वो कहने लगा, हज़रत ये किताबें मुझे कैसे मिलेंगी? मैंने कहा भाई दोनों तरीके से मिल सकती हैं। अगर आप PDF मंगवाना चाहें तो भी किताबें आपके हवाले करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो डिलीवरी आपके पास पहुंच जाएगी, तब भी किताबें पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है, आप जिस तरह कहें। तो उसने कहा, हज़रत अगर आप मुझे PDF दे दें
تو یہ آپ کی نوازش ہوگی۔ تو میں نے اس کو PDF کی کتب سینڈ کی جس کے اندر ہر اشکال کا جواب تھا اور ان کی اپنی کتب کے ہی ریفرنس دیے گئے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا اچھا حضرت ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت آپ بھی تو مجھے مطمئن کریں نا، تو میں ان کتب کو تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا، لیکن آپ تو کچھ مطمئن کر دیجئے نا مجھے۔ میں نے کہا جی بھی میں آپ کو کس طرح مطمئن کروں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ کیا مطمئن کریں گے، آپ کو پتہ تو ہے ہمارے جو کمنٹس ہیں نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، تو آپ صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمائیں گے، جن کو آپ خلیفہ بلا فصل بھی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کے متعلق۔ تو میں کہنے لگا کہ بھائی دیکھیں، میں اس میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت حضرت ابوبکر کی عمر مبارک 38 سال تھی۔ آپ بتلا دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بعض نے 8-10 سال بتلائی ہے، بعض نے اتنی، تو یہ اشکالات کی طرف دھکیل دیا ہے، کنفرم نہیں بتلائی، بس بلوغت کے قریب تھے۔ میں نے کہا زبردست کیا ہے آپ نے، اعتراضات اشکالات سے بچتے ہوئے زبردست جواب دیا ہے کہ جی بلوغت کے قریب تھے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، اور ابوبکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ 38 سال آپ نے بتلائی تو ہے ابھی 38 سال جناب۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا ابوبکر صدیق حضور کے اپنے گھر سے ہے یا حضرت علی حضور کے اپنے گھر سے ہیں؟ تو وہ کہنے کا حضرت علی حضور کے اپنے گھر سے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اب حضرت علی اپنے گھر کا بچہ ہے، اپنے گھر کا ہے، اپنے گھر کا فرد ہے، اگر یہ اسلام قبول کرے حضور کو زیادہ خوشی ہوگی، یا باہر کا ایک بڑی عمر کا شخص اسلام قبول کرے تو حضور کو زیادہ خوشی ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے اسلام قبول کرنے والے سے خوشی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ میری بات باہر والے بھی فالو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی زبردست، بہت اچھا۔ میں نے کہا حضور کو طاقت بچے کے اسلام قبول کرنے سے ملی یا بڑے کے اسلام قبول کرنے سے طاقت مل رہی ہے جو اگلے دن 6 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے اور مسلمان کروا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں یار یہ بات بھی ضرور ہے کہ طاقت تو بڑے سے ملی، اور حضور مطمئن بھی ہوئے کہ یار واقعی کوئی نہ کوئی میری بات تو سن رہا ہے، سارے مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، کوئی ماننے والا بھی ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اس ابوبکر صدیق کو جس نے حضور کو تسلی دی ہے اور جو اسٹارٹنگ کے اندر مسلمان ہو رہا ہے، چلو آپ اس کو خلیفہ بلا فصل بھی نہ مانو، کہ آپ اس کو صحابی مانتے ہیں؟ تو وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا چلو صحابی تو دور کی بات ہے، صحابی بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کی نظروں میں، آپ کے بھی ہاں بہت سارے وہ ہے۔ میں نے یہاں پر شہنشاہ نقوی کا نام لیا تو وہ کہنے لگا وہ تو ہے ہی مشرک، واللہ باللہ تعالیٰ قسم بخدا میں حافظ قرآن ہوں، میرے 2 بچے ہیں، جس طرح کی مجھ سے قسم لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، اور یہ الفاظ میرے نمازیوں نے بھی سنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ کہنے لگا شہنشاہ نقوی تو ہے ہی مشرک، تو وہ کہتا ہے اس کی بات ہی نہ کریں۔ میں نے کہا ہاں یار یہ بھی بات ہے کہ مسئلہ کے اہل تشیع کے اندر بھی بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، جس طرح ہمارے مسئلہ کے دیوبند کے اندر بھی بہت سارے فرقے بن گئے ہیں۔ سعید احمد پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ جی مسئلہ کے دیوبند کے اندر تطہیر کی ضرورت ہے، کوئی حیاتی ہے، کوئی مماتی ہے، کوئی کس طرف منہ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی کس طرف منہ اٹھا کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا جب ہمارا مسلک محفوظ نہیں رہا جو صاف شفاف ہے، جو لکھا ہوا ہے، تو جو مسلک لکھا ہوا نہیں ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا شہنشاہ نقوی تو مشرک ہے حضرت، اس کی باتیں نہ کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مسلک کے اندر بھی بہت سارے فرقے بن چکے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی طرف منسوب بہت سارے اہل تشیع ایسے ہیں جو اس ابوبکر صدیق کو صحابی تو دور کی بات، خلیفہ بلا فصل تو دور کی بات، ایک مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلو مسلمان مان کر اس کا احترام کر لیں، تو آپ بتلائیں کیا مسلمان کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ مسلمان جن کے متعلق اللہ رب العزت نے گواہیاں دی سورۃ اللیل کے اندر۔ سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سخی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ میں نے کہا یہ آپ کی کتب کے اندر ہے۔ میں نے کہا اس ابو بکر کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی نا، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، تو کن کا تزکیہ حضور نے کیا تھا؟ پھر میں نے کہا آپ میراث کی بات کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی میراث قرآن پاک کے اندر 5 جگہوں پر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ انبیاء کرام کی میراث نہیں چلتی، تو اس پر بھی میں نے اس کو ریفرنس دیے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اس کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تو کیا اس کو اچھا مسلمان مانتے ہو؟ بھئی جس کے اسلام قبول کرنے سے حضور کو خوشی ہو رہی ہے تو کیا آپ اس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا چلو چھوڑ دیتے ہیں ان باتوں کو، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزید کے خلاف کب نکلے تھے اور کیوں نکلے تھے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ سن 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، تو سن 60 ہجری میں یزید کے خلاف نکل پڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی اور میری پہلے نمبر پر یہاں پر اتنا یاد رکھنا کہ میں یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو، یزید کی ہوا بھی اللہ رب العزت مجھے نہ لگنے دے۔ اور میں نے کہا دیوبند کا یہ موقف ہے کہ یزید اگرچہ ظاہری طور پر دنیا کی باتوں سے بچنے کے لیے، دنیا کی ملامت سے بچنے کے لیے اہل البیت کی محبت کی چادر کے اندر چھپنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہری طور پر پھر بعد میں ان کے ساتھ معافیاں تلافیاں اور اسی طرح ان کی منتیں سماجتیں اور ان سے محبت کے اظہار کرنے لگا تھا، تو ہم کہتے ہیں شاید وہ حدیث ہے نا، حضور کے ایک صحابی نے تلوار چلائی، آگے وہ کلمہ پڑھنے لگا تو حضور کے صحابی نے اس کی گردن اتار دی، تو حضور بعد میں ناراض ہوئے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیری تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ شاید وہ توبہ طائب ہو بھی گیا ہو تو اللہ رب العزت اس کو پکڑ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے قد خلت من قبل لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ گزر چکے ہیں، یزید بھی چلا گیا، حضرت حسین بھی پہنچ چکے ہیں، تو اللہ رب العزت اسے خود پکڑ لے گا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر یزید کے بارے میں پہلے تو کوشش کرو کہ منہ بند رکھو کہ یزید کے بارے میں، یزید کا حال اللہ رب العزت پر چھوڑ دو، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اس نے کیا اللہ رب العزت پکڑ لیں گے۔ لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ اگر وہ بالفرض والمحال توبہ طائب ہو گیا ہو تو پھر ہم کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں، تو اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں۔ اور وہ علماء دیوبند جو یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اسی بنا پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کی ملامت سے بچنے کے لیے اہل البیت کی محبت کے اندر چھپنے لگا تھا، تو دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن میرا موقف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی زبان کو بند رکھوں۔ تو میں اور آپ یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے نفرت کیوں کی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور میرا معیار یزید کی نفرت کا کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ نفرت کا معیار کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو یزید سے نفرت کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ اس نے نواسہ رسول کو کیا کر دیا، شہید کیا، اور اہل البیت کے اوپر اس نے ظلم کیے، یہ آپ کو اور میرا معیار ہے یزید کی نفرت کا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت کا معیار کیا ہے یزید کے ساتھ، یہ ذرا آپ ہی بتلا دیجئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت کا معیار یہ تھا کہ وہ ایک تو دنیا پرست انسان تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بس مست قسم کا انسان تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف نکلے کہ جی جو شخص فاسق فاجر ہے وہ مسلمانوں کا امیر بن جائے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برداشت نہ ہوئی۔ میں نے کہا بہت اچھا جناب، بہت اچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکلے تھے؟ 60 ہجری میں نکلے تھے، اور 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال کہاں گزارے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان 6 لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ان 6 لوگوں کے خلاف کیوں نہیں نکلے، یزید کے خلاف کیوں نکلے ہیں؟ تو میں نے کہا اب آپ بتلائیے کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی کے خلاف نکلے تھے، کیا آج آپ کے لوگ شراب نہیں پیتے؟ اور اسی طرح زانی کے خلاف نکلے تھے، کیا آپ کے لوگ زنا نہیں کرتے؟ بلکہ آپ نے تو متع کو بھی حلال قرار دیا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا جی دیکھیں بددینی آپ کی طرف نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور آپ کے زاکروں میں سے ایک کی بھی داڑھی نہیں ہوتی، سارے داڑھی منڈے ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں اور بہت کچھ۔ میں نے کہا اب آپ بتلائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ جی مجھ سے آپ محبت کیوں کرتے تھے، یزید سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ تو آپ کہیں گے کہ اس لیے کہ یزید بددین تھا، آپ دیندار تھے، آپ دین بچانے والے تھے، آپ شریعت بچانے والے تھے، قرآن بچانے والے تھے، نماز بچانے والے تھے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ تھے۔ وہ قرآن کا دشمن تھا، وہ شرابی تھا، وہ دنیا پرست تھا، اس لیے اس کے مخالف تھے، آپ جو مخالف تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے جس شریعت کو بچانے کے لیے کربلا کے اندر اپنی آل اولاد کٹوائی تھی، اپنا سر دیا تھا، وہ شریعت تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں نکلتے، حضرت عمر کے خلاف کیوں نہیں نکلتے، حضرت عثمان کے خلاف کیوں نہیں نکلتے، حضرت معاویہ کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ چلو حضرت علی
تو والد صاحب ہیں اور حضرت حسن بڑے بھائی ہیں، چلو ان کے خلاف نکلنا سمجھ نہیں آتا، باقی ان 4 لوگوں کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ تو میں نے کہا اس سے معلوم ہوا بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اچھا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے کہا اب آپ بتلا دیجئے۔ وہ کہنے لگا ہاں یار یہ تو کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ میں نے کہا اب کان کھولو اور سنو کہ جو صحابہ کرام ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی ہیں، اور جو اہل البیت ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی زندگی ہیں۔ مطلب اہل البیت حضور کی پرسنل لائف اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامن لائف ہے، اور جو اہل البیت ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہیں، جو صحابہ کرام ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ تو نہ صحابہ اہل البیت کے دشمن ہیں، نہ اہل البیت صحابہ کرام کے دشمن ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا حضرت اہل البیت کو کہ وہ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ اور میں نے کہا کہ میں نے دیکھا صحابہ کرام کو کہ وہ اہل البیت کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے، حضرت حسن حسین کو کندھوں کے اوپر اٹھاتے ہوئے ابو بکر نظر آتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی کیا ہے، سنت ہے۔ میں نے کہا وہ تو اس طرح محبت کرتے تھے، آج تم بتلاؤ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حسینی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ کل قیامت والے دن حضرت حسین نے پوچھ لیا کہ جو ہم سے محبت کرتے تھے ابو بکر، جو میرے نانا کا دوست تھا ابو بکر، اس سے تم نفرت کیوں کرتے تھے؟ آج ساکرین بڑے مزے سے لے کر یہ بتلا دیتے ہیں کہ جی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفنایا گیا، 40 میل مشرق، 40 میل مغرب، 40 میل شمال، 40 میل جنوب، تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بخشش ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی گناہ گاری کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کیا اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لگائی تندور کے اندر، ایک تندور میں روٹی لگئی جس کا پیڑا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بنایا، جس کو بڑھایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گوندھا۔ حضور گزر رہے تھے، ایک روٹی لگاتے ہوئے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا، روٹی کو آگ نہیں چھو رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں جو حضور کے بستر بنی ہیں، کیا اللہ رب العزت ان کو آگ کے اندر ڈالے گا؟ کیا ان سے نفرت بنتی ہے جن کے متعلق قرآن نے کہہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین؟ کیا ان مؤمنات کو آپ مائیں ماننے کے لیے تیار ہو، بلکہ اوپر الٹے الزامات لگاتے ہو؟ آپ کوئی ماں کے اوپر بھی الزام لگاتا ہے؟ میں نے کہا پھر میں نے کہا دیکھیں ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ سلایا ہے، اپنے ساتھ چمٹایا ہے، ان کو گلے ملے ہیں، تو ایک روٹی لگانے کی وجہ سے حضور کا ہاتھ لگ رہا ہے روٹی کو تو آگ نہیں چھو رہی۔ جن صحابہ کرام کو گلے لگایا، جن صحابہ کرام نے حضور کا خون پی لیا ہے، تو کیا اللہ رب العزت ان کو آگ کے اندر ڈالے گا؟ میں نے کہا بغض اور حسد کی اینک اتاریے، اینک بغض اور حسد کی اتار کر پیار اور محبت کی اینک پہن کر آپ قرآن پاک پڑھیں اور جناب محمد علی صاحب کی کتب کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو ہدایت ضرور نصیب فرما دیں گے۔ آپ کے اندر تڑپ ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو محروم نہیں کرتے۔ تو آج الحمدللہ وہ ذاکر خود بھی اپنی قبر سنوار رہا ہے اور اپنی آخرت سنوار رہا ہے، اور اہل البیت کی حقیقی محبت اہل التشیع کے اندر پیوست کر رہا ہے، اور خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا ہے جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے، اور وہ یہ کہتا ہوا مجھے نظر آتا ہے مسئلہ کے تشیعوں کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر، اور خود بھی اہل تشیع میں سے ہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم اہل البیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، جس طرح دیوبندی صحابہ کرام کا احترام، صحابہ کرام سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور اہل البیت کا احترام بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، لیکن صحابہ زیادہ کرتے ہیں، ہم اہل البیت زیادہ کریں گے۔ میں نے کہا بہترین ہے، آپ شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی ہوں، آپ قرآن کو قرآن مانو اور رسول اللہ کے فرمان کو فرمان مانو، اور صحابہ و اہل بیت ان دونوں کا کیا کرو؟ احترام کرو، تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر، جس ممبر کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور اہل البیت کی دشمنی پھیلائی جاتی ہے، اس ممبر کے اوپر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ جی 2 قسم کے لوگ کربلا کے اندر تھے، 2 دائی تھے، 2 پروڈکٹ تھی، ایک پروڈکٹ یزیدی تھی، دوسری پروڈکٹ حسینی تھی۔ ایک دائی حضرت حسین تھے، دوسرے دائی یزید تھے۔ یزید بلا رہا تھا بددینی کی طرف، یزید بلا رہا تھا شریعت کی بغاوت کی طرف، حضرت حسین بلا رہے تھے
शरीयत की तरफ हज़रत हुसैन बुला रहे थे, नमाज की तरफ हज़रत हुसैन बुला रहे थे, कुरान की तरफ हज़रत हुसैन बुला रहे थे, इस्लाम की तरफ। तो आज क्या वो शरीयत जो हज़रत हुसैन ने करबला के अंदर बचाई थी, ये तो बड़ा मज़े लेकर बयान कर देते हैं कि जी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जो इस्लाम बचाया था हज़रत हुसैन ने, जो इस्लाम करबला के बाद ज़िंदा हुआ था, क्या वो इस्लाम हमारे घरों के अंदर है? तो वो ये अल्फाज कहता हुआ नज़र आया और मेरा दिल खुश हुआ। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके भी दर्जात बुलंद फरमाए, इसके भी पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जिन जिन लोगों को ये बात बतलाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। तो मैंने ये बातें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि शायद ये बातें सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और मुझे भी हिदायत दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इनको हिदायत का सबब बनाए।